औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जहानों की बादशाही अल्लाह ही के लिए है जो वहदहू ला शरीक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। कुल कायनात को बनाने वाला सिर्फ़ अल्लाह है, वहदहू ला शरीक है, रहमान है, रहीम है और क़हार भी है। लाखों करोड़ों दुरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। रोज़े क़यामत अपने पुकारने वालों को लोग क्या कहेंगे, जिनकी आज लोग पुरस्तें करते हैं, पूजा करते हैं, जिनसे दुआएं मांगते हैं, जिनसे मन्नतें मांगते हैं, जिनके वसीले लेते हैं, जिनके दरबारों पर जाते हैं और कहते हैं आप ही हमें दो, उनसे लोग क्या कहेंगे रोज़े क़यामत। वक़ालल्लज़ीन तबऊ लौ अन्न लना कर्रतन फ़नतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। और हरगिज़ ना ये जहन्नम से निकाले जाएंगे। कौन? वही लोग रोज़े क़यामत हसरत करेंगे कि काश हम दुनिया में लौटाए जाएं और हम भी इनसे ऐसे ही बेजार हों जैसे ये आज हमसे बेजार हैं। कौन? वो जिनकी वो दुनिया में पूजा करते थे। वो लोग रोज़े क़यामत अपने पूजने वालों से बेजार होंगे, जो उनकी इबादतें करते हैं, जिनसे वो दुआएं मांगते हैं ना, जिनको अपना माबूद समझते हैं सिवाय अल्लाह के, वो उनके माबूद उनसे बेजार होंगे रोज़े क़यामत। और जो उनकी पूजा करने वाले हैं वो कहेंगे फ़नतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना, बस एक बार हम लुटाए जाएं तो हम इनसे ऐसे ही बेजार हों जैसे ये हमसे बेजार है। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम, और अल्लाह दिखाएगा उनको उनके नामा इमाल ताकि वो हसरत करे। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, हरगिज़ ना वो जहन्नम से निकाले जाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। कोई भी चीज़, कोई भी हसरत, कोई भी तलब, कुछ भी, कोई भी कायनात की जो बेहतर से बेहतरीन चीज़ भी अगर आपको अल्लाह से ज़्यादा महबूब है, अल्लाह से ज़्यादा किसी भी चीज़ पर आप तवक्ल करते हैं तो वो शिरक है। एक शिरक वो जो कौम नूह ने किया था। कौम नूह ऐसी थी कि उनके बड़े 5 बुज़ुर्ग औलिया अल्लाह जब वफ़ात पा गए तो उनकी आने वाली नस्लों ने अपने उन बुज़ुर्गों के 5 बुत बनाए। वदा, सवा, यऊस, यहूस, यऊक और नसर। 5 ऐसे उनके नेक बंदे थे, बुज़ुर्ग थे, जिन्हें बाद में जो उनकी वफ़ात के बाद उनके जो घर वाले लोग थे उनकी कब्रों पर जाकर रोते थे, उन्हें याद करते थे। उनके आने वाली नस्लें जो थी उनको शैतान ने बहकाया एक बुज़ुर्ग की शक्ल में आकर कि ये तो आपके बड़े मोतबर लोग हैं, इनके मुजस्मे बनाओ ताकि तुम इनको कभी भूल ना सको। उनकी आने वाली नस्लों ने उनके बुत बनाए, उनको पूजना शुरू कर दिया। बहुत आगे तक बात चली गई, वो अपने खुदा को ही भूल बैठे और उनकी पूजा ही करनी शुरू कर दी। जैसे आज हमारे माशरे में हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब मेरी उम्मत में बड़े इख्तलाफ होंगे तो वो इंसान उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब दिया जाएगा जो मेरी हदीस पर अमल करेगा, नबी की हदीस पर अमल करेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि कब्रों को पक्का मत बनाओ, उनको अपनी इबादत गाह मत बनाओ, उन पर अपने यानी कि ये नजायज़ जो काम किए जाते, कब्रों पर जाना, वहाँ पर धागे बांधना, मन्नतें मांगना, दुआएं करना, अस्तग़फिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। बात जगह ऐसी हैं जहाँ पर तो लोग वहाँ आगे कब्र होती है किसी नेक बुज़ुर्ग की, उसके पीछे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, जिनको हरगिज़ इस बात का पता नहीं होता कि हमने किबला रुख देखना है, काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना है। ये तमाम चीज़ें जो शिरक है। एक तो शिरक ये जो वाजिया लोग करते हैं, बूतों की पूजा करना, चाँद सितारों की पूजा करना। एक वो शिरक, वो भी शिरक ही कहलाता है जब आप अल्लाह से ज़्यादा किसी दूसरे शख्स पर उम्मीद रखते हो। अगर आपने किसी से कर्ज़ा लेना है बिलफ़र्ज़, आप कहेंगे फ़लाँ शख्स मुझे कर्ज़ा देगा, हरगिज़ नहीं वो आपको कर्ज़ा देगा। आप कहेंगे अगर अल्लाह चाहेगा तो वो मुझे कर्ज़ा देगा, अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो वो मुझे कर्ज़ा देगा। अगर आपने अपना कोई काम करना है तो आप कहते हैं कि अभी ये मेरा काम हो जाना है, मैंने ये काम कर ही लेना है। आप हरगिज़ वो काम नहीं कर सकते। क्या पता अगले पल आपके लिए वो सांसें ही ना हो, आपके पास चलने फिरने की सकत ही ना हो कि आप वो काम कर सकें। किसी भी काम पर भरोसा करना, किसी भी ताकत, अपनी ताकत पर भी जो आपको भरोसा है ना, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह चाहेगा तो आप वो काम कर सकते हो। अल्लाह चाहेगा तो आपको ताकत अता करेगा, अल्लाह चाहेगा तो आपको हिम्मत अता करेगा उस काम करने की। कोई भी दुआ, कोई भी औलिया अल्लाह, कोई भी दरबार, कोई भी चीज़ जिसे आप अल्लाह से ज़्यादा महबूब रखते हो कि हाँ फ़लाँ दरबार पर जाएंगे वहाँ पर हमारी ये दुआ कबूल होगी, तो ये यकीनन शिरक है। अल्लाह ही से मांगो,
الا ان اولیاء اللہ لا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ جو ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ نہ غمگین ہوں گے، غمزدہ ہوں گے، نہ انہیں کوئی فکر ہوگی۔ کن کو؟ اولیاء اللہ کو۔ اولیاء اللہ کو ماننا جائز ہے، ان کی ہر کرامت کو ماننا جائز ہے، لہٰذا اولیاء اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ اولیاء اللہ کو انبیاء اکرام، اہل بیت اور اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ آگے رکھ دینا کہ فلاں دربار پر جائیں گے وہاں سے مانگے گے تو مل جائے گا، ہرگز نہیں ہے۔ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، جو پیدا کرنے والا ہے پھر مارنے والا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں پھر اٹھاؤں گا بھی تمہیں اور اٹھا کر دکھاؤں گا، اور روز قیامت اپنے دستے مبارک میں کائنات کے تمام بادشاہوں کو پکڑ کر پوچھے گا بتاؤ بادشاہی کس کی ہے؟ فرمائے گا بے شک میری ہی بادشاہی ہے، آج میں بادشاہ ہوں، اور آج بھی وہی بادشاہ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ کسی بھی کوئی بھی شے جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ محبت پیدا کر دے وہ شرک ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی محبت، سب سے پہلے ہر دعا کی قبولیت کا یقین اللہ ہی سے ہونا چاہیے۔ اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں، تو آپ اللہ کے دوست کیوں نہیں ہیں؟ آپ بھی اللہ کے دوست بنے، اللہ ہی سے مانگے۔ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ ہر آفت، ہر پریشانی سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جیسے عرب کے پہلے جو کفار مشرکین لوگ تھے، جب کوئی مصیبت آ جاتی تو کہتے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن جب کوئی اچھا عمل کرتے تو کہتے یہ ہم نے کیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر اچھائی اور برائی، اس کا اچھائی کا الزام خود کو دینا اور برائی کا اللہ تعالیٰ کو دینا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک تمام گناہ گاروں کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ روز قیامت سب سے زیادہ وہ لوگ دعائیں کریں گے کہ اللہ ہم کاش ایک مرتبہ دنیا میں لٹائے جائیں تو ہم صرف تیرے ہی آگے سجدہ کر کے لیٹے رہیں، تجھ سے ہی مانگتے رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہرگز، اگر ان کو لٹایا بھی جائے تو ہرگز ایسا نہ کریں گے۔ اگر انسان دنیا میں بیمار ہو جاتا ہے، بڑا بیمار ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم موت کے منہ سے بچ کر آئے ہیں، اس قدر ہمیں بیماری نے جکڑا تھا۔ اگر وہ موت کے منہ سے بچ کے آئیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ دوسرا موقع دیا ہے، تو وہ غور کیا کرے کہ وہ دوبارہ لوٹ کر دنیا میں آئے ہیں تو کیا واقعی وہ ویسا کر رہے ہیں جیسا روز قیامت لوگ کہیں گے اللہ ایک مرتبہ ہمیں لوٹا دے تو ہم بے شک نیک ہی عمل کریں گے۔ ہرگز وہ ایسا نہیں کریں گے۔ جس اللہ نے پہلی مرتبہ آپ کو زندگی عطا کی ہے، اس اللہ سے ہی ہدایت مانگو کہ اسی زندگی میں صرف اسی کو پکارا جائے، صرف اسی سے ہی مانگا جائے، کیونکہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے، وہ تو خود جہنم میں جائیں گے۔ جن کو تم پکارتے ہو ہرگز وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ روز قیامت جب امتیں اپنے نبیوں کے پاس جائے گی، ہر انسان نفسی نفسی پکارے گا۔ جب سورج کو اللہ تعالیٰ لپیٹ لے گا، جب چاند ستاروں کو بکھیر دے گا، جب پہاڑوں کو روح کی طرح اڑا دے گا، ہر انسان نفسی نفسی۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اپنی آواز بلند کر سکے۔ رب کے حکم کے سوا کوئی انسان اپنی آواز بلند نہیں کر سکے گا روز قیامت۔ تو جن کو تم آج دنیا میں پکارتے ہو، کیا وہ روز قیامت اپنی آوازوں کو بلند کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ صرف گنگناہٹ کی آواز آ رہی ہوگی اور انسان نفسی نفسی کرے گا۔ ہر امت اپنی نبی کے پاس جائے گی اور ان کے نبی کہیں گے فلاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کی شفاعت کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کیا تم نے قیامت کی تیاری کر رکھی ہے؟ تو لہٰذا قیامت کی ان ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ بڑا اس دن وہ قہار ہوگا۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، دنیا میں اپنے ہر نظام کو بدل سکتا ہے کن فرما کر، لیکن اپنے وعدے سے نہیں مکرے گا۔ اس نے فرمایا ہے کہ ذرہ برابر بھی بے انصافی نہیں چلے گی روز قیامت۔ وہ اپنا دربار لگائے گا، وہاں پر بٹھائے گا، سب کے نامہ اعمال ان کو پڑھائے گا، ان کی نیکیاں ان کی برائیاں وہ دیکھیں گے، اور خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کے دایاں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، انہیں امید ہوگی بخشے جانے کی۔ تو بڑے ہی بدقسمت ہوں گے وہ لوگ جن کے بایاں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا۔ اللہ تعالیٰ حشر کے اس دن سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں ہمارا گناہگاروں کا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دے۔ اس دن کسی میں گنگناہٹ اور سانس کے علاوہ بات کرنے کی سکت نہیں ہوگی۔ وہ قہار ہوگا، وہ سجائے گا اپنی کرسی اور بیٹھ کر پوچھے گا بتاؤ اب تمہارا رب کون ہے؟ جن کو تم دنیا میں پوجتے تھے بلاؤ اپنے پوجنے والوں کو، تو کوئی بھی نہیں آپ کی پکار سنے گا۔ تو اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ آج کائنات میں کسی بڑے افسر سے آج وہ کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، تب بھی وہ رحمان ہوگا، رحیم ہوگا۔
رحمان تھا تو نبی کا امتی بنایا ہے کہ ہمارے نبی ہماری شفاعت کر کے گناہ گاروں کو بخشوا لیں گے اور جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن آج کے اس زمانے میں سوائے اللہ کے کسی غیر اللہ سے، کسی اولیاء اللہ سے ڈائریکٹ جا کر دعا مانگو گے تو یہ شرک ہے۔ کسی اور سے حد سے زیادہ محبت کرو گے، رب سے زیادہ کسی دوسرے سے محبت کرو گے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے ہی تم محبت کرو، جس سے بھی کرو، جس بھی رشتے سے تمہیں محبت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ اس کا اجر ایسا عطا کرے گا کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جیسی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اللہ کے بندے ہی جانتے ہیں کتنی وہ نعمتیں برکتیں دنیا اور آخرت میں عطا کرتا ہے۔ وہ رحمان ہے، دنیا میں رحیم ہے، وہاں وہ قہار بھی ہوگا، وہ انصاف کرے گا۔ وہ یہاں پر اپنے قانون بدلتا ہے، روز قیامت قانون اپنے وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ ہر بندے کو رائی کے دانے کے برابر بھی عدل بدل نہیں کیا جائے گا، اسے ہر نیکی، اچھائی اور برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو رحمان ہی ہے تو اس نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا تاکہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہ گاروں کی شفاعت کر سکیں، ہمیں بخشوا سکیں۔ لہٰذا شرک سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ہر وہ چیز شرک ہے، ذرہ برابر بھی اللہ سے زیادہ آپ کے دل میں کسی دوسرے کا گمان آ گیا تو وہ شرک ہی ہے۔ اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اگر اولیاء اللہ کے دوست ہیں تو کوشش کریں کہ ہم بھی ان ناموں میں اللہ تعالیٰ ہمارا بھی نام کرے، ہم بھی اللہ کے دوست بننے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر بات شیئر کریں، اللہ سے بات کریں، اللہ ہماری ہر بات سنتا ہے۔ اگر کسی بڑے آفیسر سے ملنا ہو تو ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں باس کے پاس ٹائم نہیں ہے بات کرنے کے لیے۔ کوئی 2-4 بلڈنگ کا مالک ہو، کوئی 2-4 فیکٹریوں کا مالک ہو تو کسی عام بندے سے بات نہیں کرتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کوئی بڑا بندہ کسی چھوٹے سے بات نہیں کر سکتا۔ یہاں اللہ وحدہ لا شریک، وہ رحمان، رحیم، قہار، وہ وہاب، وہ غفار، وہ کہتا ہے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری میں پکار سنتا ہوں۔ فرشتے تو صرف لکھتے ہیں، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اپنے بندوں کے۔ لیکن تم مومن تو بنو، اسے پکار کر تو دیکھو۔ کسی بھی غیر انسان سے بات کرنا بہت مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ اور روز قیامت جب وہ قہار بن کر کرسی پر بیٹھا ہوگا تب کوئی اس سے بات نہ کر سکے گا سوائے اس کے محبوب کے۔ تو اس کے محبوب کی جو سنت ہے، حدیث ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ اور حد سے بڑھنے والوں کو اللہ ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ عاجزی، انکساری اور جھک کر رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، ان امت یہود و نصارہ میں سے ہرگز نہ ہو جاؤ۔ نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم میں سے، علم حاصل کرو قرآن پاک کا اور اس کے اوپر عمل بھی کرو۔ اگر تم صرف علم حاصل کرو گے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو تم نے یہود و نصارہ کی مشابہت کی، یعنی تم نے علم حاصل کیا مگر اس پر عمل نہ کیا۔ تو قرآن پاک کی رسی، قرآن پاک کی کتاب جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے بعد 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک اور دوسری میری حدیث، میری سنت۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کو جب انسان پڑھتا ہے تو صحیح بندے کو پتہ چلتا ہے کہ شرک کہتے کس کو ہیں۔ صرف بتوں کی پوجا کرنا شرک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا بھی شرک ہے، غیر اللہ سے اللہ سے زیادہ محبت کرنا بھی شرک میں ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام بڑے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ خطا کار سے اس ویڈیو میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ میری مغفرت فرمائے، تمام سننے اور دیکھنے والوں کی مغفرت فرمائے۔ روز قیامت پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار کرے ہم تمام خطا کاروں کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔